लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You're not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात को अदालतों से जमानतें मिलने का दिन था। आज आसिफ अली जरदारी को तमाम नैब केसेस में जमानत मिल गई है। आज ही मोहतरमा फरियाल तालपुर और साबिक वफाकी वजीर एजाज झाकरानी और जाम खान शोरो, दोनों पीपल्स पार्टी से हैं, उन्हें भी ज़मानतें मिल गई हैं। इस तरह से वो पुरसुकून हो गए हैं। और आज ही के दिन तहरीक इंसाफ के अलीम खान को भी ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है और वो 3 माह तक कैद में रहे थे। आज उनकी ज़मानत पे रिहाई हो गई है। आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने नैब केसेस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की तो साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि नैब से नई तलबियों के नोटिस आ रहे हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि लगता है कि तलबियों और ज़मानतों का सैलाब आ गया है। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की 6 इंक्वायरीज़ और तहक़ीक़ात में आसिफ अली जरदारी को अबूरी ज़मानतों की मंजूरी दी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 मई, मशकूक ट्रांजैक्शन केस में 18 जून, हरीश कुमार केस में 30 मई, पाक लेन केस में 12 जून, ओपल केस में 11 जून, जबकि बुलेट प्रूफ गाड़ियों और तहाइफ केस में 20 जून तक ज़मानत की तौसी कर दी गई। इस तरह से जनाब आसिफ अली जरदारी को अब मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। आज 6 केसेस में उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस समाअत के दौरान ली। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ओपल केस में शरीक मुलज़िम की हैसियत से फरियाल तालपुर और की ज़मानत में भी अब बेतरतीब 29 मई और 11 जून तक आज तौसी की गई। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। जबकि जाली अकाउंट्स में ही पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर एजाज झाकरानी और अनवर मजीद के बेटे अली कमाल मजीद की भी अबूरी ज़मानत आज मंजूर की गई। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने नैब केस में साबिक वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो की अबूरी ज़मानत में 11 जून तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब आज ही लाहौर हाई कोर्ट के अली बाकर नचवी ने नैब के हाथों 3 माह से गिरफ्तार पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अलीम खान को नैब लाहौर ने 6 फरवरी को आमदन से ज़्यादा असासों के केस में गिरफ्तार किया था। आज की इस अहम डेवलपमेंट पे, आज के इस बहुत ही कलीदी ज़मानतों के दिन पर हम बात करेंगे और इसके लिए पहले रिहाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हज़रत बताइएगा, नैब की तो ख्वाहिश थी कि अलीम खान की ज़मानत पर रिहाई ना हो और 3 महीने तक बहरहाल वो कैद में रहे, लेकिन अब ज़मानत पे रिहाई हो गई है। क्या वजह बनी अलीम खान की रिहाई की? देखिए, जो नैब के वकील थे वो तो ये इस्तफसार करते रहे और रिपोर्ट देते रहे कि अब्दुल अलीम खान को आमदन से ज़ायद असासाजात और ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से जो है इनसे तहकीकात की जा रही है, ज़मानत जो है वो ना दी जाए। जबकि जो अब्दुल अलीम खान के वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो नैब के वकील रिपोर्ट दे रहे हैं वो गैर मुसद्दक़ा है, और जिस पर अली बाकर नचवी ने उनसे ये कहा कि आप भी रिपोर्ट देख लें। और उनके वकील ने भी, जो अब्दुल अलीम खान के वकील थे, उन्होंने भी रिपोर्ट देखी। उनका ये कहना था कि जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो 4 साल के अरसे में खरीदी गई है, और अगर नैब ने यह साबित करना है कि ज़मीन की खरीदारी ज़्यादा थी तो इसके सबूत पेश करना होंगे। सिर्फ गवाहों की रोशनी में जो है ये मामला सामने नहीं आ सकता। उनको, नैब को चाहिए कि मुकम्मल सबूत पेश करें। और ये 18 साल पुराना केस है जिसको सामने रखा जा रहा है, जिसको मुकम्मल केस सुनने के बाद कुछ देर जो है फैसला महफूज किया गया, उसके बाद जो है ज़मानत मंजूर की गई। आज अदालत में देखने में आया कि नैब के वकील की जानिब से जो है जो रिपोर्ट सामने रखी गई कि इनके बहुत सारे आमदन से ज़ायद असासाजात थे, हेक्सम कंपनी के नाम जो है वो इनके नाम से बैरून ममालिक से अकाउंट मुंतकिल की गई। लेकिन अब्दुल अलीम खान के जो वकील थे उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते रहे, जिसके बाद ये देखने में आया कि जस्टिस अली बाकर नचवी की जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने ज़मानत जो है वो मंजूर की। और जो है 10-10 लाख के अलीम खान पे यही एक मामला है या नैब में और मामला भी इनके हवाले से ज़ेर तफ्तीश हैं?
देखिए, इनके एक नया केस भी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा कुछ रोज़ कबल मंजूरी दी गई है, जिसको आज जो है वो तहकीकात में मालूम हुआ कि जिसमें पार्क लेन एक सोसाइटी है जिसकी तहकीकात करें और नया केस खोलने की तैयारी की जा रही है। और उसमें बहुत सारे जो है कुछ एविडेंस नैब के ज़राए का ये कहना है कि मिल चुके हैं, लेकिन उसके हवाले से अब्दुल हलीम खान से फिलवक्त अभी जो उनकी हिरासत में रहे हैं कोई तहकीक नहीं की गई। और उसके साथ साथ अब्दुल हलीम खान पे इल्ज़ाम ये भी था कि हेक्सम कंपनी पे इन पे जो है इन्होंने बढ़ाई और बैरून मुमालिक जो इन्होंने कंपनीज बनाई वो ऑफशोर कंपनीज भी शामिल थी, उसके हवाले से रिकॉर्ड मांगा गया था। और अब्दुल हलीम खान के हवाले से 4 फ्लैट्स जो बताया जाता है मुबैना तौर पे जो लंदन में है वो अब्दुल हलीम खान की मलकियत बताया जाता है, जो कि अब्दुल हलीम खान का ये कहना है कि ये तमाम जो जिनकी ये नैब दावा कर रहा है वो तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो उसको उन्होंने पहले ही जाहिर कर चुके हैं और इसमें रिटर्न में भी शामिल है और पहले भी उसका ऐलान कर चुके हैं कि ये उनके जो है असासाजात में शामिल हैं। जबकि नैब की जानिब से ये भी कहा जाता है कि हेक्सन कंपनी में मुतअद्दिद अरब अमारात और इनके साथ साथ जो है ऑफशोर कंपनी जो चलाई जा रही थी उनसे मुतालिक मजीद भी MLL म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लिए मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो रिमाइंडर भिजवाए गए हैं। अगर वो भी रिकॉर्ड आता है उसके बाद रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। अलबत्ता अब्दुल हलीम खान के हवाले से अगर देखा जाए तो नैब जो मुकम्मल रेफरेंस फाइल होना था वो उस वक्त तक रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता जब तक मुकम्मल उनके पास सबूत ना आ जाए। लेकिन नैब का ये बीच में यही इसरार था क्योंकि इससे तहकीक कर रहे हैं, उनसे हवाले से पार्क लेन का भी मामला सामने आया है, लेकिन अब्दुल हलीम खान के वकील और इनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आता रहा। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आज ही के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था जनाब आसिफ अली ज़रदारी का। नैब ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ तकरीबन 6 केसेस हैं जिन पर उनके उस हवाले से उन पर तहकीकात उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम केसेस में जनाब आसिफ अली ज़रदारी की को ज़मानत में जो उनकी ऑलरेडी ज़मानत थी उसमें तोसी दे कर दी है। इसके अलावा इन्हीं 2 केसेस में उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की भी ज़मानत में तोसी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, बताइएगा कि क्या हुआ आज। बड़ी कोशिश थी नैब की कि कम अज़ कम आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक मामले में जो ज़मानत है वो मुस्तरद की दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो जाए क्योंकि वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मगर आज तकरीबन एक ब्लैंकेट बेल मिल गई है जनाब आसिफ अली ज़रदारी को उन तमाम 6 केसेस में जो कि नैब में ज़ेर तफ्तीश है। इस तरह से नैब के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी कामरान साहब, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो क्योंकि पहले मरहले में जो 2 नए नोटिस इरसाल हुए थे आसिफ अली ज़रदारी को कॉल अप नोटिस, जिसमें जो उपल 225 में कल उन्हें तलब कर रखा है नैब ने, उसमें उन्होंने आज अबूरी ज़मानत के लिए रुजू किया और साथ में इसमें उपल 225 में 1 अरब 22 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर किक्स बैक्स लेने का इल्ज़ाम है। ये इंक्वायरी है, इसमें कल उन्हें तलब किया गया है। दूसरा जो केस है वो 8.3 अरब रुपए की जो मशकूक ट्रांजैक्शन है उस केस में उन्हें कॉल अप नोटिस किया गया। इन दोनों में उन्होंने आज पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया तो पहली समाअत थी, उस पर नैब को नोटिस नहीं था, लिहाजा पहले मरहले में उनको अबूरी ज़मानत 5-5 लाख रुपए के ज़मानती मचिलकों के एवज़ मंजूर करते हुए नैब को नोटिस जारी किया गया। उसके बाद जब दीगर 4 केसेस जो पहले से जिनमें आसिफ अली ज़रदारी अबूरी ज़मानत पर थे उनको जब टेकअप किया गया तो इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि हम हर केस में अपना जवाब देंगे, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि आसिफ अली ज़रदारी की हर बेल को कॉन्टेस्ट करें। हम ऐसा भी है कि कुछ केस में हम अपने तफ्तीशी को बुला लेंगे और अदालत के सामने दलाइल दे देंगे, लेकिन पार्क लेन कंपनी केस वो राइप अप हो चुका है, मुकम्मल तैयार हो चुका है, उसमें आसिफ अली ज़रदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। हम उसमें मुखालफत कर रहे हैं और अदालत को में अपने दलाइल पेश करके आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत मुस्तरद करवाना चाहते हैं। जिसके बाद अदालत ने कहा कि क्योंकि एक इतनी तवील जो नंबर ऑफ़ एक्यूज़ड हैं वो इस केसेस में आ रहे हैं, जिस भी शख्स को कॉल अप नोटिस होता है वो ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करता है और अदालत को उसे अबूरी ज़मानत भी देना पड़ती है। लिहाजा अदालत ने कहा कि आप सब्जेक्ट वाइज इन केसेस को बाइफरकेट कर लें ताकि हम डिसाइड कर सकें, क्योंकि यूं तो जितने भी कॉल अप नोटिस आते जाएंगे मुल्ज़िमान अबूरी ज़मानतों के लिए रिजू करते जाएंगे और यूं फिर लंबा चलता जाएगा ये ज़मानतें। जिसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि अब आसिफ अली ज़रदारी के तमाम केसेस को अलग कर दिया गया है और अब हर केस को अलग अलग देखा जाएगा, उसके मेरिट्स को देखा जाएगा और उसी केस के साथ साथ उसकी बेल आसिफ अली ज़रदारी की बेल डिसाइड होगी कि आसिफ अली ज़रदारी इस केस में ज़मानत के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं। लिहाजा अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने डिसाइड कर लिया है कि इन 6 के 6 केसेस में अलग अलग डेट्स डाली गई हैं
تاکہ ان کیسز کو الگ الگ طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جا سکے. نیب کے بھی دلائل ہوں, فاروق اشنائک کے بھی دلائل ہوں, جس کے بعد ان ضمانتوں کو ڈیسائیڈ کیا جا سکے. اسی وجہ سے عدالت نے کچھ کیسز کو عید سے پہلے اور کچھ کیسز کو عید کے بعد کے لیے مقرر کر دیا ہے تاکہ ان ضمانت کی درخواستوں کا فیصلہ کیا جا سکے. اور انہی میں سے ایک کیس میں آج فریال تالپور صاحبہ کی بھی جو عبوری ضمانت تھی اس میں بھی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. جی, فریال تالپور صاحبہ کو 2 کیسز میں انہوں نے ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے. ایک میگا منی لانڈرنگ کیس جو کراچی کی بینکنگ کورٹ سے شفٹ ہوا, اس میں ان کی عبوری ضمانت ہے. دوسرا اوپل 225 جو پروجیکٹ ہے, جوائنٹ وینچر ہے, اس کیس میں بھی ان کو طلب کیا گیا تھا نیب کی طرف سے, اس میں انہوں نے ضمانت کرا رکھی ہے. لہٰذا ان دونوں کیسز میں ان کی بیل بھی آصف علی زرداری کے ساتھ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. اور اس میں عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جس کیس میں جو ملزم عدالت سے رجوع کر چکا ہے ان تمام کیسز کو ایک ہی دن ڈیسائیڈ کیا جائے گا, ایک ہی ساتھ سنا جائے گا. لہٰذا اب آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے جو لیگل کنسلٹنٹ ہیں ابو بکر زرداری, ان کا کیس ساتھ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ملک بشیر ہیں, ان کا کیس ساتھ رکھا گیا, فریال تالپور کا ساتھ رکھا گیا. لہٰذا اب ان تمام کیسز کو الگ الگ کر دیا گیا ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس میں جو ہے آصف زرداری کے جو ٹیکس ایڈوائزر ہیں جاوید الوی, انہوں نے بھی عبوری ضمانت مانگی تھی, ان کی بھی عبوری ضمانت ہو گئی تھی. جی کامل صاحب, ان کو بھی عبوری ضمانت ان کی 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض منظور کر لی ہے, لیکن اس میں نیب کو نوٹس جاری ہوا ہے. نیب کی طرف سے ابھی جواب جمع نہیں کرایا گیا. لہٰذا ان تمام کیسز میں اب فردن جب کیسز کو دیکھا جائے گا, کیونکہ 6 کے 6 کیسز کو الگ کر دیا گیا ہے اور اب ان کو الگ الگ جب ڈیسائیڈ کیا جائے گا, اس پر بحث ہوگی. اس سے جڑے جو شریک ملزمان ہیں ان کے بھی کیسز ساتھ میں ٹیک اپ ہوں گے. بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی دوران آج سندھ ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر اعجاز جاکھرانی جو کہ منی لانڈرنگ کیس میں جن کے حوالے سے تفتیش چل رہی ہے, اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو, ان دونوں شخصیات کی بھی عبوری ضمانت ہو گئی ہے. آج ہی نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی پر قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے پر ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کیا جائے گا. کمرشل بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے بلوچستان پر بھارت کی خفیہ ایجنسی را اپنے کرائے کے دہشت گردوں کے ذریعے حملہ آور ہے. پچھلے 1 مہینے کے دوران 6 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. ایک سے ایک بڑھ کے واقعہ ہوا ہے. باقاعدہ ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسی اس وقت بلوچستان کے معصوم لوگوں کے خلاف اس نے شروع کی ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سی پیک کا مرکز و محور بلوچستان اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS اپنی پالتو تنظیموں اور کرائے کے قاتلوں کے ذریعے مسلسل بلوچستان کے معصوم لوگوں پر حملہ آور ہے. کوئٹہ اور گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں را اور دیگر دشمن ایجنسیز کے کارندوں نے صرف 1 ماہ میں 8 بڑے حملے کیے ہیں, جن میں 52 افراد شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. کل ہی ضلع نصیر آباد میں دہشت گردوں نے ایک فیکٹری پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے, جبکہ پرسوں کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں پولیس وین کے قریب ایک دھماکہ کیا گیا تھا جس میں 4 اہلکار شہید ہوئے تھے. نہایت اہم بات یہ ہے کہ را نے کبھی نہیں چھپایا کہ وہ بلوچستان میں اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے
دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ اس کا سب سے برملا اظہار تو ہوا تھا کلبھشن یادو، جو را کا ایکٹیو سروس آفیسر پاکستان میں پکڑا گیا تھا۔ اس نے ویڈیو کنفیشن کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ کس طرح سے را اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے، اپنی پیٹ تنظیموں کے ذریعے بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دہشت گردی کرا رہی ہے۔ اور اب یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر قومی سلامتی اجت ڈوول، جو بھارتی انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت بھارت کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز انہیں رپورٹ کر چکی ہیں، وہ برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ را اور بھارت کی خفیہ ایجنسی بلوچستان میں پاکستان پر حملے کریں گی اور دہشت گردی کرائیں گی۔ Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. پوری صورتحال پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پولیس سروس کے بہت ہی سینئر معتبر آفیسر ہیں، بلوچستان میں پولیس کی سربراہی کر چکے ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس رہے ہیں بلوچستان کے، چودھری محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ ویسے تو بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے اور بدقسمت رہا ہے یہ صوبہ اس لحاظ سے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران، خاص طور پہ مہینہ مارچ، اپریل اور مئی کے دوران جو ہے وہ دہشت گردی کی سکیل جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ پھیل گئی ہے اور اندھا دھند حملے ہو رہے ہیں مسلسل۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پلوامہ میں جو بھارت کو رسوائی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا یہ فال آؤٹ ہے، لیکن یہ اس وقت کیوں اتنا اسکیل اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور کیا ہمارے کاؤنٹر میجرز اس وقت انف نہیں ہیں اور یہ جو ہم پہ اٹیک آیا ہے اس کا سائز بہت بڑا ہے؟ کامران صاحب، ایسے لگ رہا ہے کہ را اور این ڈی ایس دونوں، یعنی انڈیا اور افغانستان کی جو ایجنسی ہے وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان نے بہت محنت کر کے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، فوج نے، پولیس نے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی تھی اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر، اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا اور الحمدللہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر سچویشن بہت نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب نہ ہو، اور اگر گوادر پورٹ چل گیا تو گوادر پورٹ کے چلنے کے بعد بلوچستان کے لوگوں کو، سوائے جو ٹاپ کی پوزیشنز ہیں جس میں انجینئرز یا ٹیکنیکل لوگ شامل ہیں، اتنی زیادہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، روزگار ملے گا، وہاں کے اندر کاروبار ڈیولپ ہوگا، بزنس ڈیولپ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا، پاکستان کی اکانومی کے لیے اور بلوچستان کے لیے خاص طور پر۔ سی پیک کی وجہ سے بلوچستان جو کوشش کرتے رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یقیناً پتہ ہے کہ سی پیک کو انڈرمائن کرنے کے لیے ساری ٹیررزم ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس ٹیررزم کا آبویسلی اس کو ہمیں فیل کرنا ہے۔ یقیناً ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہے، لیکن بلوچستان اس حوالے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے تقریباً صورتحال کنٹرول سے نکلتی نظر آئی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گوادر کا واقعہ ہوا ہے وہ میں نے خود بھی محسوس کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گوادر کو جو وہ پرل کانٹیننٹل جو ہوٹل ہے وہاں تک رستے کے اندر کافی فورسز موجود تھیں، چیکنگ کا انتظام باقاعدہ موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری آئی جی بلوچستان کے ساتھ بھی آج بات ہو رہی تھی، میں ان سے پوچھ رہا تھا، تو میرا اندازہ ہمارا یہی ہے کہ وہ سمندر کے راستے سے بوٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ وہ 4 لوگ جو مارے گئے ہیں، 4 کے 4، اب چوتھا آدمی بھی جو مارا گیا ہے اس کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب وہ انہوں نے کسی ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ ان کی ایکسیس ہو سکے اس جگہ کے اوپر جانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ سمندر سے وہ کافی اونچائی کے اوپر ہے، تو انہوں نے کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر اس کو وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں سے وہ پی سی تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے جو چائنیز کونسلیٹ ہے کراچی کے اندر، اس کے اوپر اٹیک کیا تھا وہاں پہ انہوں نے، اور یہ جو وہ گروپ ہے جو اسلم اچھو جو مارا گیا ہے وہاں پہ، اس کے بعد اس واقعے کے بعد مکران میں جو واقعہ ہوا نا، جب بس سے جو ہے وہ ہمارے نیوی کے اہلکاروں کو، کوسٹ گارڈز کے اہلکاروں کو 14 لوگوں کو نکال کے مارا گیا، وہ بھی ایک بہت ہی گروسم
واقعہ ہے، سب حالیہ دنوں کے واقعات ہیں یہ. جی ہاں وہ بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور یہ جو گروپ اسلم اچھو کا گروپ ہے وہ، اور یہ فینومینا BLA کا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے سوئسائڈ بومبنگ جو ہے اس کا وہاں پہ کام شروع کیا ہے. اس سے پہلے کبھی سوئسائڈ بومبنگ کی طرف وہ نہیں آتے تھے. اب وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، اور ان کو کتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، کتنی موٹیویشن کی جا رہی ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، وہ اس ڈیسپریشن کا ہے. لیکن مکمل مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، فوج، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے جو یہ کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد یعقوب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا اس وقت خطرہ ہے پاکستان کو، جس انداز کے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، اور اس چیز کا باقاعدہ اظہار کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے، جب وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے اس حوالے سے ایک پالیسی بیان دیا. پوری قوم اس اکنامک کوریڈور پر اور سی پیک کے منصوبے پر متفق ہے. کچھ قوتیں ہیں جناب والا جن کو یہ منصوبہ کھٹکتا ہے، اور وہ گاہے بگاہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. اور وہ قوتیں آپ جانتے ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کاز کرنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کی معاشی ترقی میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں، وہ قوتیں اعلیٰ کار استعمال کرتی ہیں، فنڈنگ کرتی ہیں، اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اس راستے میں کھڑے ہونے کے لیے. اور یہی صورتحال ہے جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. دہشت گرد پوری قوت سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان پہ اس کے معصوم شہریوں پر حملہ آور ہیں. کمرشل بریک، اس دوران اپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے اختتام ہفتہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اختتام ہفتہ کراچی میں بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی لمبی ایک سماعت کی تھی، جس میں انہوں نے متعدد ریمارکس دیے تھے اور اس حوالے سے احکامات بھی جاری کیے تھے. مگر اب اس کا ایک تحریری حکم نامہ جو کہ ایک لیگل اور بھرپور ڈاکیومنٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس میں جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں غیر قانونی کثیر المنزلہ عمارات کو گرانے، سرکولر ریلوے کی زمین سے ناجائز قبضہ ختم کرانے، سرکولر ریلوے ٹرین چلانے، ملٹری لینڈ کے کمرشل استعمال سے متعلق پابندی اور ان تمام کے حوالے سے ایک ایک کر کے کئی تحریری احکامات باقاعدہ جاری کر دیے ہیں. عدالت نے KPT اور PIA کی زمینوں پر تجارتی سرگرمیوں اور شادی ہالز کے خاتمے کا بھی حکم دیا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جمعرات کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، جس کے 24 صفحات پر مشتمل اب تحریری حکم نامے میں 30 احکامات ہیں جو سامنے آئے ہیں. 30 احکامات ہیں جو کہ جسٹس گلزار احمد نے دیے ہیں. جسٹس گلزار احمد نے تحریری فیصلے میں حکم دیا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کی زمین سے تمام تجاوزات، مکانات، دکانوں کو مسمار کر دیا جائے. ریلوے اور دیگر متعلقہ ادارے 15 دن میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کروائیں. سندھ حکومت 1 ماہ میں کراچی کے شہریوں کے لیے سرکولر ٹرین چلا دے. جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا ہے کہ کمشنر کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متاثرہ لوگوں کے رہائشی یا ان کے رہائشیوں کو کی ایک باقاعدہ فہرست مرتب کرے اور سندھ حکومت انہیں فوری متبادل گھر فراہم کرے. سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ راشد مناس روڈ پر اللہ دین پاک کے پاس زیر تعمیر بلڈنگ کا کام روک دیا جائے اور بلڈنگ کے مالکان کو آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے. جسٹس گلزار احمد نے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کو حکم دیا کہ ایم اے جناح روڈ پر قائم خطرناک قرار دی جانے والی کثیر المنزلہ عمارت سی بریز پلازا کو بھی جلد از جلد گرا دیا جائے. سپریم کورٹ نے گزری اور کلفٹن سے منسلک PNT کالونی، نیلم کالونی، پنجاب کالونی اور دہلی کالونی میں غیر قانونی کثیر المنزلہ عمارات کو بلڈنگز کو گرانے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے عمل درآمد کی رپورٹ طلب کی. جسٹس گلزار احمد نے ہل پارک میں کڈنی ہاسپٹل سے ملحقہ غیر قانونی رہائشی عمارتوں کو گرانے اور پارک کو کی 62 ایکڑ زمین اصلی حالت میں بحال کرنے کا حکم دیا. جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی حکم دیا کہ ملٹری لینڈ پر تمام شادی ہالز،
کاروباری مراکز اور تجارتی سرگرمیاں فوری ختم کی جائیں۔ سیکریٹری دفاع عدالتی حکم پر اس کی روح کے مطابق کارروائی کرے اور آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے DHAs کو بھی کہا کہ وہ اپنی حدود سے تمام تجاوزات کو ختم کریں۔ سپریم کورٹ نے PIA کو سرکاری زمین پر تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں سے روکا اور PIA کے تمام شادی ہال گرانے کا حکم دیا۔ جسٹس گلزار نے حکم دیا کہ PIA کے چیف ایگزیکٹو تمام تجاوزات ختم کرے، خود عدالت میں حاضر ہوں اور رپورٹ پیش کرے۔ عدالت نے اس کے ساتھ ہی KPT کو سرکاری زمین کے کمرشل استعمال کے فوری ختم کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس گلزار نے چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور فیصلے میں لکھا ہے کہ KPT کی اراضی کو صرف پورٹ کے مقاصد کے لیے دی گئی ہے۔ اس کے لیے KPT میں تمام خلاف ضابطہ زمین کی منتقلی، لیز، خرید و فروخت منسوخ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جسٹس گلزار احمد نے DG رینجرز اور IG سندھ کو کراچی میں رینجرز اور پولیس کی تعمیر شدہ مستقل چوکیوں سے متعلق رپورٹ کے ہمراہ پیش ہونے کا حکم دیا اور عدالت نے کہا کہ فٹ پاتھ کو شہریوں کے پیدل چلنے کی جگہ بنائی جائے اور سڑکوں کو سڑک پر پار کرنے کے لیے بالائی پل بنائے جائیں۔ سپریم کورٹ نے سول ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، عباسی شہید ہاسپٹل، آل ہاسپٹل اور SIUT سمیت دیگر ہاسپٹل کی سڑکیں فوری کلیئر کرنے کا حکم دیا اور فیصلے میں لکھا کہ ہاسپٹلز کے باہر تجاوزات کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ جسٹس گلزار نے اپنے ایک اور فیصلے میں بڑی تشویش کے ساتھ لکھا کہ کوئی بھی ادارہ کراچی میں ترقیاتی کام کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کراچی اب روشنیوں کا شہر نہیں رہا۔ کراچی میں اپنا درخت ہے، نہ ہریالی، نہ پارکس، نہ کھیل کے میدان، اور اس شہر میں نہ پانی بجلی ہے، نہ پانی کی نکاسی اور ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ انتظام، اور نہ ہی کوئی پارکنگ کی جگہ ہے، بلکہ شہر میں تو کوئی یونیورسٹی، کالج یا شاہراہ بھی نہیں بنائی گئی ہے۔ جسٹس گلزار نے حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے شہر کو ماڈرن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت ہی دور رس بیان احکامات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کی جانب سے۔ ان سب پہ عمل ہو گیا تو کراچی کی شکل پہچانی نہیں جائے گی، یہ ایک بالکل نیا شہر ہو جائے گا۔ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ان تمام احکامات پہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ان پہ کچھ پہ عمل ہو سکتا ہے نہیں؟ اس کی بڑی ذمہ داری کو کہ کئی وفاقی اداروں کے ذمے کئی کام لگائے گئے ہیں، PIA کے کام لگایا گیا ہے، KPT کے ذمے کام لگایا گیا ہے، ملٹری اتھارٹیز کے ذمے کام لگایا گیا ہے، DHA کے ذمے کام لگایا گیا ہے، اسی طرح سے دوسرے اداروں کے ذمے کام لگایا گیا ہے۔ مگر اس میں بڑا ایک کام جو ہے ریلویز کے ذمے کام لگایا گیا ہے، مگر ایک بڑا کام جو ہے سندھ حکومت کو دیا گیا ہے۔ بہرحال کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور پھر یہ تمام کچھ جو ہوگا اس کا براہ راست اثر ہوگا سندھ حکومت پر، اور سندھ حکومت اس میں ایک لیڈ رول ادا کرے گی، جس کے لیے آج سندھ حکومت میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان تمام احکامات کے حوالے سے آج خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں دیں گے اور سندھ حکومت اس سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہے یہ ہمیں بتائیں گے۔ سندھ حکومت کے بہت معتبر اور متحرک وزیر ہیں، سینئر وزیر برائے بلدیات محترم سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بڑا مشکل دن ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک تو اتنا بڑا ایجنڈا ہے، اتنا بڑا کام ہے، تو کیا آج آپ کی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے تو کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ تو اس میں ٹائم بھی کم ہے آپ کے پاس۔ ہاں صاحب بہت شکریہ، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ آج کے فیصلے میں کافی ساری ڈائریکٹیوز دی گئی ہیں مختلف اداروں کو، لیکن اس میں کئی مقامات پر چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ خود تمام چیزوں کی نگرانی بھی کریں اور کچھ اقدامات بھی لیں، اور آج ہی ہمیں یہ ریٹن آرڈر ملا۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بھی کی اور اس میں مختلف فیصلے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی اہم بات جو ہے وہ سرکولر ریلوے کے حوالے سے کہی گئی، تو اس میں یہ بات شاید ہم عدالت کے سامنے پہلے رکھنے میں شاید ناکام رہے یا موقع نہیں ملا ہمیں، کہ جو سرکولر ریلوے کا ایشو ہے وہ CPEC میں شامل ہوا کچھ برس پہلے، جب مراد علی شاہ صاحب چائنا گئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن جو زمین ہمارے ہینڈ اوور کرنی تھی ریلوے نے وہ نہیں کی، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ جس کا آج انہوں نے ذکر نہیں کیا ریلوے نے اس پروسیڈنگز میں، کہ جو روٹ ہے کراچی سرکولر ریلوے کا، ریلوے وہاں پر ML1 لائن جو ہے وہ بچھانا چاہ رہی تھی، جس کا ابھی پچھلے دنوں انہوں نے معاہدہ کیا ہے۔ تو ہمیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو سرکولر ریلوے کو ایلیویٹڈ کر دیں، اور جو اس کا روٹ ہے اس پر ہمیں ML1 جو ہے وہ لائن بچھانے دیں، جس پر ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا۔ دوسرا یہ کہ جب چائنیز کسی کمپنی نے یہاں پیسہ لگانا تھا
تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سوورن گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں پچھلی حکومت کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی۔ آج وہ خطوط تمام چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ میٹنگ کے اندر تمام جو شرکات ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کیا اور ان کو بتایا، اور دوبارہ ہم لکھنے جا رہے ہیں حکومت کو کہ آپ سوورن گارنٹی کا کام ہمارا حل کریں، تاکہ ہم نے بہت ساری اس پہ تیاری کی ہوئی ہے تاکہ اس کے ہم ٹینڈرنگ پروسیس میں جائیں اور اس کام کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے مختلف احکامات دیے تھے، جس میں ماسٹر پلان کے حوالے سے بات کی گئی تھی، انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور بہت سارے کراچی کے حوالے سے ایشوز تھے۔ تو اس پر پہلے مرحلے میں چیف سیکرٹری صاحب نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی، جس کے اندر شہر میں کام کرنے والے معتبر جو نام ہیں، جس میں ٹاؤن پلانرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ان سب کو مدعو کیا گیا، جو سرکاری افسران ہیں ان کو مدعو کیا گیا، اور ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بعد مختلف کمیٹیز بنائی گئیں، ان کمیٹیز نے اپنی رپورٹس مرتب کی اور وہ تمام کی تمام کیبنٹ کے سامنے رکھی گئیں، اور پھر کیبنٹ نے ایک منسٹریل کمیٹی بنائی جس کو خود میں ہیڈ کرتا ہوں، اور پھر اس کمیٹی نے بھی اپنی میٹنگز کی، اور وہ تمام لوگ جو ان کا کمیٹیز کا حصہ تھے جنہوں نے یہ رپورٹس مرتب کی تھی، ہم نے ان کو بلایا، اور مزید ان کی ڈائریکٹیوز ان سے لینے کے لیے، ان سے ہدایت لینے کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے ہم نے ان کو مزید میٹنگز کرنے کی بھی ایک ریکویسٹ کی کہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو اس وقت جو کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی جو ڈائریکٹیوز آئی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ یقیناً وقت طلب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئی ایم شیور کہ معزز جج صاحب بھی اس کو دیکھیں گے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ فوری ایکشن کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ دو ٹوک احکامات ہیں، کچھ عمارات گرانے کے حوالے سے، کچھ تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اتنا وقت کی ضرورت نہیں ہے اور عدالت کا حکم ہے، ان کو کیسے آپ ڈیل کریں گے؟ خان صاحب، ایک تو جو عمارت انہوں نے گرانے کی بات کی ہے وہ کینٹونمنٹ کے علاقے میں ہے، اور ان کو وہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر جا کے اس کا انتظام کریں گے۔ یہ آپ سی بریز پلازا کی بات کر رہے ہیں؟ جی سی بریز، جی میں سی بریز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جو گلشن اقبال میں پروجیکٹ چل رہا تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ سیل کیا جائے، تو کمشنر صاحب نے اس کو اگلے دن جا کے اس کو سیل کر دیا ہے، اور اس پہ مزید تعمیرات جو ہے وہ روک دی گئی ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی اس پہ ایکشن لے لیا ہے۔ اس سے علاوہ جو کراچی میں الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس میں بلڈنگ کنٹرول کو ہدایت تھی کہ خیر وہ ہم اس پہ کام کر بھی رہے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز کی کمی ہے اور اتنے وہ گینگز نہیں ہیں جو یہ انکروچمنٹ ریموو کرتے ہیں، جو کنسٹرکشن کو توڑتے ہیں، تو آج اس میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ چیف سیکرٹری صاحب اور کمشنر صاحب اس کو دیکھیں گے، اور مزید ایکسٹرا پولیس اور دیگر فورسز جو ہیں اس کی مدد اضافہ کیا، تاکہ جو الیگل کنسٹرکشن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں مزید ہم تیزی لا سکیں، اور اگلی تاریخ پر سپریم کورٹ کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ یہ ساری رپورٹ ہم جو ہے وہ دے سکیں۔ کچھ بڑے سمپل اور اسٹریٹ آرڈرز ہیں سعید بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ جو فٹ پاتھس ہیں ان کو کلیئر کریں، بڑا ایک میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ شہریوں کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ ہاسپٹلس کے ساتھ جتنی تجاوزات ہیں ان کو ختم کرے۔ یہ چیزیں تو کرنی بھی چاہیے نا، ہر صورت میں فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور اب تو سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے۔ نہیں، اس پہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن یقیناً اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس میں ذکر کیا گیا وہ ہوم سیکرٹری کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ وہ شاید جب محترم جج صاحب کو بتا نہیں سکے کہ ایز اے ہوم سیکرٹری وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہے کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ، اس پروجیکٹ کے وہ پی ڈی ہیں، ایز اے پی ڈی اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کی جج صاحب کی خواہش ہے کراچی کو دیکھنے کی۔ اس میں بہت سارے ایریاز ہیں جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے پیدل چلنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، کئی سال گزر گئے، بہت سست رفتاری کا شکار ہے، بے پناہ سست رفتاری کا شکار ہے۔ نہیں، لیکن اب اس میں خان صاحب اس کے خیر اب جو اس طرح فورن فنڈڈ اسکیم پروگرامز ہوتے ہیں اس میں مسائل ہوتے ہیں، اس میں تاخیر زیادہ لگتی ہے، لیکن اس وقت اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور کئی اس کے حصے جو ہیں وہ مکمل بھی ہو چکے ہیں، تو وہ بھی ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس ڈائریکشن میں موزی جج صاحب چاہتے ہیں کہ کراچی شہر کو بہتر کیا جا سکے، وہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ تو اس پہ بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں، بہت سارے مسائل بھی یقیناً ہمارے آگے آئیں گے، اور ہم وقتاً فوقتاً جب بھی عدالت کے سامنے موقع ملے گا ہم جو پرابلمز ہیں وہ بھی عدالت سے شیئر کریں گے تاکہ اس کے اندر مزید وقت ہمیں مل سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائریکشن ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی جو نیت ہے وہ بہت اچھی ہے، شہر کے لیے وہ بہت اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے ہمیں شاید کئی برس درکار ہوں گے، اور اگر ہم عدالت کی رہنمائی میں یہ کام کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر بہت اچھا ہو جائے گا، لیویبل ہو جائے گا، اور جس تکلیف کو آپ محسوس کر رہے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں ہم اس سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت بھی بہت درکار ہے اور پیسہ بھی بہت درکار ہے۔
بہت بہت شکریہ. اب ہم اس کی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ ہے اور بہت ہی تفصیلی حکم نامہ ہے. کراچی شہر پہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا تو کراچی شہر کی شکل یقیناً بدل جائے گی. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل ہیں, نامور قانون دان جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے گا, سرکولر ریلوے کا حکم دیا چلنی چاہیے اور اس سے بہترین ہر کراچی کے شہری کی دل کی آواز ہے. جج صاحب نے جب یہ بات کی ہے پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ راستے انکروچ ہوئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آپ ہٹائیں, کہ کلیئر کریں, اور پھر جو آبادیاں ڈسلوکیٹ ہو انہیں آپ ایک ماڈرن لیونگ دیں, ایک اچھی جگہ پہ ان کو بسائیں. اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں نا, فیئرلی کئی سال لگ جائیں گے یہ ساری چیزیں ہونے میں کہ ان کو ایک لیویبل جگہ میں ٹرانسفر کیا جائے. تو کیا عدالت پھر اس کو ایکسٹینڈ کرے گی, کیونکہ یہ تو واقعی ناممکن ہے نا, ایک سال کے اندر تو یہ سب کچھ شاید نہیں ہو سکتا ہو. دیکھیں کامران صاحب, میں آپ کی بات سے تھوڑا سا وہ کروں گا کہ اس میں سال نہیں لگ سکتے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس کو ریسٹور کرنا ہے. وہ جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں سب ایلیگل ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے, ان کو عمل درآمد کرانا پڑے گا. آپ دیکھیے کراچی میں ناردرن بائی پاس بنا, مختلف کنسٹرکشنز ہوئیں جس کے اندر یہ پریڈی اسٹریٹ کی ایکسٹینشن آپ کے سامنے موجود ہے جس کے اندر سے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا. وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے ان لوگوں کو دوسری جگہ دے, لیکن ایلیگل بیٹھے آ کے ان کو بیٹھنے دیا گیا, یہ بھی تو غلطی تھی. تو اب افسوس ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹنا پڑے گا, لیکن ایلیگل کنسٹرکشن ہے. تو اس طرح آپ اس کی ریگولائزیشن, ایلیگل ریگولائزیشن اس کی نہیں ہو سکتی. سرکولر ریلوے پورے شہر کے لوگوں کو مستفید ہوں گے اس سے. تو اس کے لیے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا, سپریم کورٹ آپ فکر نہیں کریں, اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرا لے گی. یہ ان کا آ کے یہ کہنا, اگر کوئی کہنا چاہتے ہیں تو کورٹ میں اپلیکیشن دیں کہ جی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ کورٹ ان کو بتائے گی نا کیسے امپلیمنٹ ہوگا. آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا سپریم کورٹ کا آرڈر. اچھا, اب مثال کے طور پہ کہ ڈاؤن ٹاؤن شہر کے وسط میں کثیر المنزلہ کئی عمارات ہیں جن کو گرانا ہے, جو اس آرڈر میں ایک عمارت کا تو نام لیا ہے جس صاحب نے, اور کچھ عمارتیں بتائی ہیں, بالکل اسپیسیفک علاقے بتائے ہیں کہ یہاں پر ہیں, اور یہ بالکل شہر کے وسط میں علاقے ہیں اور اس میں لوگ بھی بسے ہوئے ہیں, لیکن اب یہ اس کو گرانا ہوگا, یہ حکام کو ان تمام کثیر المنزلہ عمارات کو. بالکل ممکن ہوگا, ناممکن تو بات ہی نہیں ہے سر. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وہ آپ کو ماننا پڑے گا, اور سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد خود ہی کروائے گی. اگر ان کو کوئی مشکلات آئیں گی تو طریقہ کار ہوتا ہے قانون کے اندر, وہ اپلیکیشن دیں کہ جی ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے کریں, کورٹ اس پہ آرڈر پھر صادر کرے گی. تو اس سے یہ کہنا کہ جی ہم نہیں کر سکتے, یہ نہیں ممکن ہے, وہ ان کو کرنا پڑے گا. ہاں, اب یہ لوگ وہاں بیٹھ گئے, لوگ ہیں جو یہاں سے ڈسپلیس ہوں گے, تو یہ حکومت کا کام ہے ان کو آلٹرنیٹ جگہ دے. اور آپ شہر میں ایسی ایگزامپل جیسے میں پہلے بھی دی موجود ہیں کہ جہاں ان کو پریڈی اسٹریٹ والوں کو ان کو جگہیں دی گئیں, ان کو وہاں جگہ دیں, ان کو بنائیں. لیکن دیکھیے حکومت کا خود اس میں, یا حکومت یا جو بھی اس وقت کی حکومت تھی, ان کا اوور دی کئی سالوں کے اوپر ان کا قصور ہے کہ ان لوگوں کو ریلوے کی زمین پہ بیٹھنے دیا گیا. کل تو کل میرے اور آپ کی زمین پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے یا کوئی جگہ ہو سکے جی, اور کچھ عرصے کے بعد کہے کہ جی ہم تو یہاں بیٹھ گئے. اسی طرح سے لیگل انکروچمنٹ ہوتی ہے, اسی طرح سے مافیاز جو یہاں شہر میں کام کر رہی ہیں وہ آتی ہیں, لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پھر وہ قبضے ہوتے چلے جاتے ہیں. زبیر صاحب, یہ جو ایک آرگومنٹ سامنے آتا ہے کہ جب اس قسم کی وائلیشن ہو جاتی ہے تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں انہیں ریگولرائز کر دیتی ہیں, اور اسلام آباد کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. یہی معاملات جو کراچی میں ہیں وہ اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو شاہکار عمارت ہے, شاہکار اس کے ٹیننٹس ہیں, اس کو ریگولرائز کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, بنی گالا کو ریگولرائز کیا, اور وہاں پہ اور ریگولرائز کیا ہے. کراچی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو اصول وہاں پہ سپریم کورٹ نے اپنایا ہے وہ کراچی میں نہیں اپنایا جا رہا. تو یہ اس حوالے سے بھی کچھ ہم سرگوشیاں سنتے ہیں, بلکہ واشگاف سرگوشیاں سنتے ہیں. دیکھیے میں آپشن دیکھیں, سپریم کورٹ ہوتا ہے. آپشن ان کے پاس ہے کہ آپ کی جو لوگ جن پارٹیوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ ان کا کام تھا کہ وہ کہتے کہ جی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ انہوں نے وہ بلڈنگوں کو کانسٹیٹیوشن 1 کو کر دیا, پھر وہ فارم ہاؤسز کی بھی ریگولائزیشن ہو گئی, اور پھر بنی گالا کی بھی ریگولائزیشن پہ فیس کم کر دی گئی. تو وہ ان کو آ کے یہ اپنا مدعا بیان کرنا چاہیے تھا, اور کورٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایگزامپلز موجود ہیں, تو اس کو دیکھ کے سپریم کورٹ, کیونکہ وہ بھی آفٹر آل سپریم کورٹ کا ہی آرڈر اور 3 ممبر بینچ کا آرڈر تھا, تو وہ آ کے ان کو دکھانا چاہیے تھا. اس کے بعد اس پہ آرگیو ہونا
کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا, یہ ان کا آپشن تھا. تو آپشن تو یہ کہ آپ کو جو پارٹی ہوتی ہے اس کو کورٹ کے سامنے اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے, پھر کورٹ کو بتانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کورٹ کا آرڈر, اگر ایک 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے تو وہ دکھایا جائے کہ جی اور جگہوں یہ اسی طرح کے ایشوز میں ریگولائزیشن ہوئی تھی. لیکن ریلوے لینڈ پہ نہیں ہو سکے گی. میں آپ کو بتاؤں وہ بلڈنگیں تھیں, اس سے پوری عوام متاثر نہیں ہو رہی ہے, یا وہ فارم ہاؤسز سے عوام متاثر نہیں ہو رہی ہے. ریلوے لینڈ جو ہے وہ ریلوے کی لینڈ ہے, اس پہ پورے شہر کے ٹرانسپورٹیشن جو آپ کو آتا ہے کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کا جو حال ہے, اس کے بعد اس کی اشد ضرورت ہے اس کی. تو وہ اور اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 سے اور جگہوں سے. اسی طرح سے یہ اسی آرڈر کے اندر بہت ہی تفصیل سے یہ ہے کہ جو ملٹری لینڈ ہے اس پہ تمام کمرشل ایکٹیویٹیز بند کر دی جائیں. یہ اس کا بھی بہت واسٹ امپیکٹ ہے, جو ملٹری کے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اور اوور آل بھی اس پہ بہت اس کے اثرات ہیں. اس پہ بھی عمل ہوگا. اور اس حوالے سے کیا ملٹری اتھارٹیز کے پاس کوئی لیگل ابھی آپشن اویلیبل ہیں جو ایکسرسائز وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ملٹری لینڈز جو ہوتے ہیں, ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس, ان کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے. اس قانون کے تحت دے ہیو ٹو ایکٹ. اب اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی انٹرپریٹیشن تو کورٹ نے کرنی ہے. اگر کورٹ نے حکم صادر کیا ہے کہ یہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تو وہ کورٹ کا حکم نامہ ہے. جس طرح ہم پہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ ان کا کوئی کیس ہے تو ان کو اپلیکیشن دیں کورٹ میں, ان کے وکیل آئیں اور کورٹ کو ایکسپلین کریں کہ اس کی ان کے قانون کے تحت کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے. اگر ان کے قانون کے تحت اجازت ہے تو کورٹ اس کو سن کے فیصلہ کر دے گی اکارڈنگلی. لیکن اگر فرض کریں اس پہ نہیں ہے تو کورٹ, اگر کورٹ کہہ دیتی ہے نہیں ہے, جس طرح ہم سب پاکستانی شہری ہیں, ہم آئین کے اندر آئین سب کے اوپر لاگو ہو. آپ دیکھیں ریسنٹلی اگزامپل یہ بورڈز لگے ہوئے تھے, بل بورڈز, وہ بہت عرصے تک کورٹ نے آرڈر پاس کیے اس پہ. پھر آپ آخرکار شہر میں ہر جگہ تھے, وہ کینٹونمنٹ ایریا میں بھی تھے, کے ڈی اے کے ایریا میں, کے ایم سی کے ایریا میں, ہر جگہ لگے ہوئے تھے. اور اس کو آخر وہ ہٹ گئے. اس کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ نہیں, انہوں نے ہم نظر ثانی کی درخواستیں دی گئیں, وہ ریجیکٹ ہوئی, اس کے بعد وہ ہٹے. تو اس طرح کے اگر یہ ہٹ سکتے ہیں تو باقی چیزیں بھی بند ہو سکتی ہیں اگر قانون کے. بہت شکریہ جناب عابد صبری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایمنسٹی اسکیم کا آج سے اجرا ہو گیا ہے. بہت اہم سوالات اب سامنے آ رہے ہیں اور بہت آج مصروف دن تھا ایف بی آر میں, شبر زیدی کا, وزیر خزانہ کا, اور تمام آج اس حوالے سے چمگوئیاں ہو رہی ہیں, سوالات سامنے آ رہے ہیں, مگر بے پناہ دلچسپی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے رات گئے غیر ظاہر شدہ اثاثہ جات کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے, جس کے بعد سے آج پاکستان کی نئی سب سے فریش ایمنسٹی اسکیم کا ملک بھر میں اطلاق ہو گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں یہ پاکستان کی سب سے زیادہ ریلیکسڈ, سب سے زیادہ اٹریکٹیو, پرکشش ایمنسٹی اسکیم ہے, اور یقیناً یہ بہت ہی امپورٹنٹ مرحلے پہ آئی ہے جب پاکستان میں بے نامی اثاثہ جات کے حوالے سے قانون آ چکا ہے اور بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے قانون آ چکا ہے. پاکستان کی معیشت کا اس وقت کلیدی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں غیر دستاویزی اثاثہ جات جو ہیں وہ دستاویزی ہو, پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کا جو حجم ہے اس میں اضافہ ہو. اور اس کے لیے عمران خان حکومت کا, پی ٹی آئی کی حکومت کا, یہ یقیناً کیونکہ وہ ایمنسٹی کے خلاف ہوتے تھے, ان کا یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو لیا گیا ہے. اس حوالے سے بہت ہی دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, خاص طور پہ کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, جہاں پر کہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ رسپانس دیکھنے میں آئے گا. بڑی ہلچل ہے خود اسلام آباد میں, جہاں پر نئے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی خود پرو ایکٹیولی اسٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں, اپنے ساتھیوں سے ایف بی آر کے مل رہے ہیں, اور وہاں پہ زبردست تیاری کا سمے ہے جو کہ جاری ہے. اسلام آباد میں آج سارا دن ایف بی آر میں اور کیو بلاک میں, یعنی کہ جہاں پہ محکمہ خزانہ ہے, وہاں کیا ہوتا رہا یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے بزنس افیئر کے سینئر کورسپونڈنٹ شعیب نظامی ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. شعیب بتائیے گا آج کیا ایف بی آر میں ایکٹیویٹی رہی ہے؟ جی, یہ آرڈیننس آنے کے بعد اس میں جو کچھ لوگوں کے سوالات تھے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آج ایف بی آر میں تاتا بندہ رہا, ٹیکس ماہرین کا اور مختلف چیمبرز کے پریزیڈنٹ کا اور نمائندوں کا. اور کل جب ہماری ملاقات ہوئی تھی چیئرمین سیکریٹریٹ کے آس پاس جو ماحول تھا وہ ماحول ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہر 1 منٹ بعد اٹھ کے باہر آتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے اور ان کے سوالات کا جوابات دیتے تھے. اس سے پہلے جو ہے بڑا پروٹوکول آپ کو فالو کرنا پڑتا تھا. یہ چیئرمین تو 1 منٹ میں آتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں, سوال کا جواب دیتے ہیں اور جو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہی آج بھی یہی رہا کہ مختلف چیمبرز کے لوگ آتے رہے، ٹیکس ماہرین آتے رہے، اپنے اپنے سوالات جو ہیں، جو اپنی کیوریز تھیں، جو اپنے پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کرتے رہے، اور شبیر سعدی ان کو مسلسل جو ہے وہ مطمئن کرتے رہے. خاص طور پہ یہ جو کل انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب FBI ہراساں نہیں کرے گا ٹیکس گزاروں کو، ان کا نام ATL سے نکالا نہیں جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ FBI کے اندر چیئرمین سیکریٹریٹ کے پاس ماحول بہت دوستانہ ہے. ساتھ ساتھ بجٹ سر کے اوپر ہے، حکومت کو جو ہے IMF کی فرسٹ ٹرانچ سے پہلے اپنا بجٹ پیش کرنا ہے. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ 11 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، تو بجٹری جو پیپر ہے اس کی تیاریاں کے مختلف مراحل جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی چاہ رہا تھا کہ IMF کے ساتھ جو پاکستان نے باقی ڈونر اداروں سے تقریباً $2 ارب لینے ہیں اس کے لیے متحرک ہو. اسی لیے آج ایشیا ترقیاتی بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر ان کی ملاقات ہوئی مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب سے، اور پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ جو بجٹ سپورٹ کے لیے اقدامات ہیں ان کو جو ہے بر وقت کیا جائے، تاکہ وہ بجٹ سے پہلے جو بھی اقدامات کرنے ہیں ان کی بنیاد پہ جو بجٹ بنے اس میں آسانی ہو. جو اہداف IMF کے ساتھ پاکستان کے ڈسکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے، توانائی کے ریفارمز کے حوالے سے، ان کے اوپر اب کام شروع ہو گیا ہے. ہلچل کا سماں ہے اسلام آباد میں، FBR میں، محکمہ خزانہ میں اور منسٹری آف فائنانس میں، اور جہاں پر بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے. ایمنسٹی کا اطلاق ہو چکا ہے، اجرا ہو چکا ہے. اس حوالے سے سوالات، جوابات، کنفیوژن کو دور کرنا ہے اور اس کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانا ہے. گویا کہ ایک وار فوٹنگ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کیو بلاک میں بھی اور FBR میں بھی، اور اس حوالے سے سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں، دلچسپی بھی سامنے آ رہی ہے. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے مستند ماہر ہیں اور ممتاز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جناب اشفاق طلہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. کراچی میں ہمارے ساتھ ٹیکس امور کے ممتاز ماہر جناب ذیشان مرچنٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اشفاق طلہ صاحب. فرمائیے گا آج آپ کا بڑا ایک انٹینس سیشن رہا ہے FBR میں، چیئرمین FBR کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ماہرین جو آج یہ تمام صورتحال دیکھ رہے ہیں ایمنسٹی کے اجرا کے بعد، مجھے ایک اوور ویو تو دے کہ آج کیا ہوتا رہا اور کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت انٹینس رہا. صبح 10 بجے سے ہم سارے FBR میں موجود تھے، اور سب سے پہلے تو ہماری انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ٹیم جنہوں نے پہلے بجٹ پروپوزل دیے تھے وہ ٹیم ملی میری سربراہی میں، اور اس نے اپنے جو گزارشات تھی وہ پیش کی ہیں. اور اس میں کافی ایسے امور ہیں جہاں پر ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن ہوگی، اور انشاءاللہ مزید آسانیاں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہو جائیں گی. اور 14 سے 15 چیمبر. جی اچھا طلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج صبح ہی یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی، اس حوالے سے اس وقت کیا ایک فیڈ بیک آپ کو؟ ظاہر ہے کہ آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز جو بتاتے ہیں، اس وقت تک جو آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کیا چیزیں پریڈومیننٹ ہیں؟ کامران بھائی میرا خیال ہے جب بھی ایمنسٹی آتی ہے پاکستان میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. تھوڑی سی پچھلی ایمنسٹی تھوڑی سی لیک کلسٹر تھی بیکاز کہ اس کی اونرشپ شاید نہیں لی گئی تھی. تو آج ہماری دوپہر کو ٹیکس ریفارمز کی بھی میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہی طے ہوا کہ فل تھروٹل ہمیں جانا ہے. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھرپور ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم FBR کے ساتھ مل کے اور دیگر چیمبر اور دیگر ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے ہم شہر ہر طبقے کو ایڈریس کریں گے، سیمینارز کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس کے کیا خصوصیات ہیں اور اس کے نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوں گے. اور اس کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے. بجٹ پروپوزلز کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہم نے ڈسکس آج کی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک اجلاس ہوگا. اور اب پرو ایکٹیولی بجٹ تک جیسے آپ کے نمائندے نے بتایا 11 جون کو ہے، ایک بھرپور طریقے سے ہم میٹنگیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا بجٹ لانے کی کوشش کریں گے، بیکاز کہ پاکستان کے لیے ساری چیزیں اب بہت ضروری ہیں، ہمارے ٹیکس پیئرز کے لیے بھی ضروری ہیں. پاکستان 18 لاکھ ٹیکس پیئر سے نہیں چل سکتا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ذیشان مرچنٹ صاحب فرمائیے گا کہ آج ہمارے پاس بھی بڑے سوالات آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مثال کے طور پر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتائیے کہ پرائز بانڈز کا کیا ہوگا، وہ کیسے ڈکلیئر ہوں گے، سیونگ سرٹیفکیٹس کیسے ڈکلیئرز ہوں گے، گولڈ کے ایسٹس کیسے ڈکلیئر ہوں گے، یہ بیرڈ سرٹیفکیٹس ہمارے جو ہیں یہ کیسے ڈکلیئرز ہوں گے، ان کی اس اسکیم میں کیا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس اسکیم میں
اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بتاؤں, دیکھیں اس ایمنسٹی کا جو مین پرپز ہے وہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی, جیسے کل چیئرمین صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا اہداف ایک ہے, لیکن ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی جو ہے وہ مین پرپز ہے. تو جو اسکیم پڑھنے کے بعد جو صبح آئی ہے, اپلوڈ ہوئی ہے سسٹم پہ, جو ہم نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائز بانڈ اور کیش کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. وہ بیرر ایسٹس جو لیکوڈ فارم میں ہیں ان کو جب تک آپ کنورٹ کر کے بینک میں جمع نہیں کروائیں گے, جیسے گولڈ ہے تو گولڈ آپ صرف گولڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, پرائز بانڈ آپ پرائز بانڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, البتہ پرائز بانڈز کو بینک میں جمع کرا کے اور ایز اے ڈپازٹ ان بینک اکاؤنٹ وہ ضرور ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. مطلب اب ہماری حکومت جو ہے پرائز بانڈ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک یہ بہت عرصے سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ یا اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ بیرر ہوتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ رجسٹرڈ سیونگ سرٹیفکیٹس ہو گئے, یعنی وہ بیرر کسی کو نہیں دیے جاتے تھے. اور اب بھی یہی ایک گورنمنٹ کی موو ہے کہ یہ بیرر پرائز بانڈز کو ختم کیا جائے اور رجسٹرڈ پرائز بانڈز کی طرف آیا جائے. تو یہ میرے خیال سے ایک بڑی سوچی سمجھے اسکیم کے تحت یہ اس میں رکھا گیا ہے کہ پرائز بانڈ کو اور کیش ان ہینڈ کو جب تک وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوگا, گولڈ کو بھی سیونگ سرٹیفکیٹ جو بھی لیکوڈ بیرر ایسٹس ہیں آپ کے, وہ جب تک آپ اس کو کنورٹ کر کے بینک میں جمع نہیں کرائیں گے, اور جمع کرانے کے بعد جب تک جون 30 تک وہ بیلنس کو مینٹین نہیں کریں گے, تب تک وہ جو ہے آپ کا ڈکلیریشن پراپر نہیں سمجھا. کیا کہیں گے اشفاق بھائی آپ اس چیز کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہ جو بیرر سرٹیفکیٹس ہیں, بانڈز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب حکومت چاہتی ہے کہ جی کہ یہ اس کی ورتھ اسی وقت ہے کہ جب آپ اس کو بینک میں جمع کرا دیں. کامران بھائی, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, پیرلل اکانومی جو ہے ہماری وہ 35,000 ارب پہ ہے محیط, ایک اندازہ ہے, اور جب تک آپ اس کو سرفیس پہ نہیں لائیں گے آپ کا ٹیکس بیس بھی نہیں بڑھے گا, اور ہر دوسرے سال آپ کو ایک ایمنسٹی اور دینی پڑے گی. تو میرے حساب سے یہ ایک اچھا احسن اقدام ہے, اور ہم نے ٹیکس ریفارمز کمیشن کی رپورٹ میں 2016 میں یہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ آپ کو ہائر ڈینومنیشن کے پرائز بانڈ کو تو کم از کم رجسٹرڈ کرنا پڑے گا. دوسری طرف یہ عمران خان صاحب سے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی آج سے 1.5-2 مہینے پہلے, اس وقت بھی ہم نے ان کو یہی آئیڈیا دیا تھا, اسد عمر صاحب جب فائنانس منسٹر ہوتے تھے, کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ رجسٹرڈ کر کے CDC اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے. جہاں تک رہا سوال رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کا, تو وہ ادر ایسٹس میں آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں, مگر بیرر سرٹیفکیٹ آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے. جیسے ذیشان نے کہا کہ پرائز بانڈ بھی آپ بینک میں جمع کرا دیں, اس کی رسید لے لیں, اور اس کے رسید لینے کے بعد آپ اس کو 30 جون تک ودہیلڈ کریں بینک میں, تو آپ اس کی ایمنسٹی کلیم کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں, جب تک میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جو ریئل اسٹیٹ پہ جو میری آپ کی پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی ہے, میں کہتا ہوں بہت اچھا اقدام کیا انہوں نے, اور ایفیکٹو ریٹ اس کا 2.25% اب ہو گیا ہے, جو کہ ایک اچھا ریٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ نارمل بھی 3% ہے. اس میں ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 31 جولائی تک تمام صوبوں کے ساتھ مل کے DC ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے کم از کم 80 سے 90% کے قریب لایا جائے گا, اور جب یہ ریٹ 80 سے 90% آ جائیں گے تو آپ کے کچھ پیرلل اکانومی میں واضح حد تک کمی آنے کا امکان ہے. مگر میں نے آج بھی یہ میٹنگ میں کہا کہ اس بات کی تیاری پکڑ لیجئے کہ جب تک ہم مارکیٹ ویلیو کے برابر نہیں لاتے تو ہمیں ایک اور ایمنسٹی کی تیاری 2 سال یقیناً صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, قسم نہیں کھانی چاہیے. بالکل صحیح آپ نے کہا. ذیشان سے یہ بتائیے گا کہ آج جو پہلا رسپانس ہے, یا سب سے پہلے رسپانس تو بعد میں آئے گا, جب آپ نے دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا سوالات اٹھے اس کو, کیونکہ اب باقاعدہ ڈرافٹ آپ کے سامنے ہے, کنفیوژن ہے, سوالات ہیں کچھ, اس میں ایسی چیزیں ہیں جو جب پڑھتے کے ساتھ پہلا امپریشن تھا کہ یہ لاکڈ ہے اپ ٹو ٹیکس ایئر 2018, یعنی 30/6/2018 تک کہ جو بھی ایسٹس ہیں بے نامی پراپرٹیز کے علاوہ وہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یعنی بے نامی پراپرٹی اگر کسی کی آج بھی ہے تو وہ آج بھی اس کو ڈکلیریشن میں ڈال سکتا ہے, لیکن ایسٹس یا سیل یا جو بھی اس میں پراپرٹی ہے وہ آپ جو ہے 30 جون 2018 کے بعد جو ہے نہیں ڈکلیئر کر سکتے, 18 تک کی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اب اس میں بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں اور ویلیو کو انہانس بھی کر سکتے ہیں. تو جب اگر ویلیو کو کوئی انہانس کرتا ہے اپنی, تو وہ ڈیٹ آف پرچیز فار دا پرپز آف کیپٹل گین, کیا وہی ڈیٹ آف پرچیز کہلائے گی جس پہ اس نے آلریڈی ڈکلیئر کیا تھا؟ تو یہ ابھی ایک جیسے پہلا سوال اس میں یہ آیا. پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے
इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं तो उनको वो जो 1.5 टाइम्स की जो इन्हांसमेंट है वो नहीं मिलेगी। तो अगर कल को ये FBR रेट्स और DC रेट्स ख़त्म होकर मार्केट रेट की तरफ जाते हैं और वो प्रॉपर्टी जब बेची जाएगी तो कैपिटल गेन का बहुत बड़ा एक क्वांटम खड़ा हो जाएगा। तो ये एक तरीके से उन लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अशफाक तौला। जनाब ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद थे और अब देखते हैं एमनेस्टी के हवाले से सवाल तो कन्फ्यूजन आते रहेंगे और इस प्रोग्राम में हम यकीनन उनको डील भी करेंगे। इसी दौरान आज हमने देखा IMF से माहिदे के बाद उठने वाली गर्दाब बैठ रही है, कारोबारी बरादरी में एतमाद कुछ बहाल होता आज नज़र आया। खुशगवार इजाफा था, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 406 पॉइंट्स उसमें खुशगवार इजाफा हुआ है। एक मौके में तो 550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 1.2% इजाफा हो गया है, जो कि एक बेहतरी की बात है। इसी दौरान हमने देखा कि आज करेंसी मार्केट में कदरे तलातुम पैदा हुआ, फिर उसके बाद कुछ बेयकीनी सी कैफियत पैदा हुई। एक मौके पर ओपन मार्केट में ये सब हमने देखा था, हलचल थी। रुपया डॉलर के मुकाबले में 146 रुपये का एक डॉलर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती इक़दामात सामने आए और आज एक बड़ी गैर मामूली मीटिंग भी की। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक और कानून नाफिज करने वाले इदारों और करेंसी एक्सचेंज डीलर्स के साथ एक भरपूर इजलास किया, हुकूमत का मुद्दा बयान किया, जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया कि हुकूमत किसी सूरत में भी करेंसी मार्केट में मैनिपुलेशन को अलाउ नहीं करेगी, स्पेकुलेशंस को अलाउ नहीं करेगी और हर लिहाज से मार्केट में इस किस्म की जो स्पेकुलेशन होती है, सट्टेबाजी होती है, उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी जानिब इंटर बैंक में यानी सरकारी जो शरह थी डॉलर के मुकाबले में रुपए की वो बरकरार रही है और उसमें 141.75 पैसे का जो सरकारी रेट थे वो बरकरार थे। इस तरह से मजमूई तौर पे आज सूरत हाल बेहतर रही है। ये स्टॉक मार्केट में बेहतरी और करेंसी मार्केट में जो कदरी बेयकीनी आई हुकूमत के इक़दाम, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अल्फा बीटा कोर के और स्टॉक उमूर के एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। आप फरमाइएगा कि आज ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतने अरसे बाद एक रिकवरी देखने में आई, क्या इसकी वजह क्या थी? दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं रिसेंट वीक्स में जिसका इम्पैक्ट आज जो है वो नज़र आया। एक तो एक फेयर था MSCI इमर्जिंग मार्केट से पाकिस्तान को निकालने का, कि हो सकता है कि MSCI की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिसकी वजह से, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है, मार्केट के लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक तो ये रीज़न था कि वो जो MSCI का डिसीजन आया है परसों, उसकी वजह से कि हम पाकिस्तान मार्केट को अभी नहीं निकाल रहे और अभी जो है हम वेट एंड सी वाली पॉलिसी जो है अपना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है मार्केट में आया है कि इसकी वजह से आउटफ्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, खासकर फॉरेन आउटफ्लोज के। हालांकि हमारा वेट तो सिर्फ 3 बेसिस पॉइंट है, बट स्टिल एक इम्पैक्ट मार्केट उसका साइकोलॉजिकल मजीद होता है इन सूरत हाल में जब ऑलरेडी मार्केट डिप्रेस्ड है। तो एक तो ये वजह थी जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बेहतर हुई और एक छोटी सी रिकवरी जो हमें देखने को मिली। और दूसरी जो चीज़ थी वो बेसिकली IMF का ऑफ कोर्स प्रोग्राम का जो है उसका एग्रीमेंट हो जाना और टेक्निकल लेवल टॉक्स पे जो है वो एक एग्रीमेंट होना और उसका फिर आगे बढ़ना। तो ये भी एक डेडलॉक था जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा जो है वो रुझान इसका देखा गया, इसकी वजह से बेहतरी। और तीसरा आपके ख्याल में ये टेम्परेरी है या इसमें कुछ सस्टेनेबिलिटी भी आएगी रिकवरी में? देखिए ये रिकवरी जो है ऑफ कोर्स अभी ये देखना है कि ये कितना सस्टेन करती है, क्योंकि अभी दो जो चीज़ें हुई हैं, जैसे मैंने कहा MSCI का एक रिव्यू जो एक फियर था बहुत बड़ा कि पाकिस्तान मार्केट को निकाल ना दिया जाए इमर्जिंग मार्केट से, उसका इम्पैक्ट एक आना था, वो नहीं हुआ। और उसके साथ जो है आपने देखा एमनेस्टी स्कीम को अब लोग देख रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें कि जो फॉरेन बायर है वो आ रहा है। आप देखें 1.5 अरब 1.6 बिलियन टू बी स्पेसिफिक, 1.6 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो था इस साल से पिछले 4 सालों में, यानी कि 15, 16, 17, 18 में और 19 में अभी तक ईयर टू डेट अगर आप देखें तो तकरीबन 49 मिलियन डॉलर्स का नेट इनफ्लो है और लास्ट 3 वीक्स में रेगुलर इनफ्लो जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर का आ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी इंडिकेशन है कि फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गया। डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अगर ये डायरेक्शन इसी तरह रहती है और इन्फ्लोज जो है वो आते हैं और फॉरेन इन्फ्लो कंटिन्यू करता है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो अगर ये इन्फ्लोज आते हैं तो फिर डेफिनेटली मार्केट में सस्टेनेबिलिटी जो है वो आ सकती है और रिकवरी सस्टेन कर सकती है। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट पे हम देख रहे थे कि आज थोड़ी सी उम्मीद की किरण थी, बेहतरी थी। जो करेंसी मार्केट है उसमें थोड़ी बहुत बेयकीनी बेचैनी सी नज़र आई, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक हलचल थी। इसकी क्या वजह है?
دیکھیں جب بھی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہوتی ہے, کچھ کلیئرٹی نہیں آتی, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کے, انویسٹرز کے درمیان یا پالیسی میکرز کے درمیان, تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ IMF پروگرام میں ہم ابھی جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک سوشل میڈیا پہ آل اکراس میڈیا ایک سیلف کریٹڈ میسیجز بھی بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں. اسپیکولیٹرز بہت زیادہ جو ہے وہ آن ہو گئے ہیں, فل سوئنگ میں آ گئے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے, اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اسپیکولیٹرز بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے کہ لوگ یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ جی IMF اب آ گیا پروگرام میں, تو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ 160 کا جو ہے وہ ڈالر کر دیں اور 200 روپے کا ڈالر کر دیں. ایسا نہیں ہے. IMF کبھی بھی ایبسلوٹ نمبر نہیں دیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے مارکیٹ کو جو آپ کی کموڈٹی ہے, کوئی بھی ہو, وہ کرنسی یا کچھ بھی ہے, اس کو آپ مارکیٹ فورسز پہ رکھیں. تو کبھی بھی کوئی ریلیٹیو نمبر نہیں ہوتا اس طرح, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بہت بہت شکریہ. پورب شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے جناب آصف علی زرداری کو پیش ہونا ہے نیب کے سامنے پرسوں, اس کے اگلے دن بلاول بھٹو زرداری کو پیش ہونا ہے. آج جناب آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہا کہ وہ اب تحریک چلائے گی ان کی جماعت, وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری مقابلہ کریں گے, وہ انگاروں پہ چلتے ہیں. آج کافی غصے میں نظر آ رہے تھے. کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی سیاسی سکت ہے کہ وہ ایک بھرپور تحریک چلا سکے؟ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جناب آصف علی زرداری کل نیب کے سامنے ایک بار پھر پیش ہوں گے, جہاں انہیں سوالات کا جوابات دینے ہوں گے. اس سے قبل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب میں زیر تفتیش 6 کیسز میں ان کی عبوری ضمانت ہو گئی ہے. ان تمام معاملات میں نیب اب ان کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے. مشکل موقع ہے جناب آصف علی زرداری کے لیے, اس لحاظ سے بھی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت نیب میں زیر تفتیش 28 کیسز میں مسلسل ان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. اسی دوران یہ بھی خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی نیب نے پرسوں طلب کیا ہے. ان کی جانب سے آج نیب کو بتایا گیا کہ وہ مصروف ہیں, اس لیے وہ پرسوں نہیں آ سکتے, کوئی اور تاریخ دے دیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے ان دونوں رہنماؤں پہ والد اور صاحبزادے پہ پریشر بڑھ رہا ہے. اسی دوران آج ایک بار پھر آصف علی زرداری نے کہا کہ تحریک چلانے کا وقت آ گیا ہے. کیسز ان پہ اس لیے بن رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں اور تحریک چلانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے نیب کے مقدمات ان پر بنائے جا رہے ہیں, نیب کا دباؤ ان پہ آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون گو کے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, لیکن اس نے عملاً اس کی لیڈرشپ نے خاموشی اختیار کی ہے. لیکن یہاں پہ والد صاحب یعنی کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری مسلسل حکومت کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں. میں ایک لات مار کر آپ کا حکومت ختم کر دوں گا. اسلام آباد پر چرائی کا فیصلہ کر لیا تو تمہاری جعلی حکومت کا تابوت میں آخری کھیل ٹھونک دیں گے. اب تیار ہو جاؤ کہ وقت آیا ہے ان کو گھر بھیجنے کا, کہ ہم کوچ کریں اور اسلام آباد پہ چلیں اور ان کو اتاریں, وہاں سے نکالیں اسلام آباد سے. ہم نہ صرف پارلیمان میں مگر پارلیمان کے باہر آپ کے ظلم اور آپ کے نااہلی کے خلاف احتجاج کریں. اس پریزنٹ حکومت کو چلتا نہیں کیا, جتنا لاس پاکستان کو ہو رہا ہے اس کو پھر کور نہیں کر سکے گا. کپتان کو گھر جانا پڑے گا, کپتان کو گھر جانا پڑے گا. دمادم مست کلندر ہوگا, دمادم مست کلندر, دمادم مست کلندر. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت, اس کی سیاسی سکت, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کے نامور سینئر صحافی, کالمنسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ فہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فہد صاحب, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. دمادم مست قلندر کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی, لات مار کے حکومت کو باہر نکال دے گی. کدھر گیج کرتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل سٹرینگتھ کو, کتنا وہ حکومت کو ڈرا سکتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا سکتی ہے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے, جو کسی بھی پارٹی کی اگر سٹرینتھ کو میجر کرنا ہو تو وہ اس کو ہمیشہ ریلیٹیولی لیا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پارٹی کا جو مخالف ہے اس کی کتنی سٹرینتھ ہے. 8 سے 5-6 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کی سٹرینتھ شاید اس لیے کم تھی کیونکہ ان کا جو مخالف ہے پی ٹی آئی, اس کی سٹرینتھ بہت زیادہ تھی, وہ تازہ الیکشن جیت کے آئے تھے. لیکن 8 مہینے میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خود کمزور ہو گئی ہے اپنی کارکردگی کی وجہ سے,
چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا قد کچھ لمبا ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کامران صاحب کہ جس طریقے سے حالات جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو کچھ پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے اور کچھ حد تک جو کچھ پی ایم ایل این کی قیادت نے اب کہنا شروع کیا ہے, وہ اب ٹارگٹ ہٹ کر رہی ہے. اور ہٹ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ عدم کارکردگی کی وجہ سے اس حکومت کی جو نقصان پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے, خاص طور پر مہنگائی کی وجہ سے اور غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے, یہ جو ایک ڈبل ویمی آ رہا ہے, اس سے اگلے چند ماہ میں اگر پیپلز پارٹی نے احتجاج کا رستہ پکڑا تو شاید اس کے لیے جو اس وقت کا لینڈسکیپ ہے وہ فرٹائل ہو چکا ہو. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو شاید اس سے بہتر موقع ان کو پھر نہ ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ جو اس وقت نیب کے کیسز ہیں, یہ جو منی لانڈرنگ اور فیک بینک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں, سندھ کی حکومت کے کرپشن کے کیسز ہیں جس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ شاید آئندہ چند ہفتوں میں وہ گرفتار بھی ہو جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک سپورٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی اور یہ کیسز ان کی ورتھ نہیں ہے پبلک میں؟ میرا خیال ہے کامران صاحب اس وقت پیپلز پارٹی یہ کہہ تو رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اسلام آباد سے باہر نکالنا ہے, لیکن سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت ممکن نہیں ہے. اس حکومت کو نکالنا آسان نہیں ہے, اور شاید اس وقت اپوزیشن حکومت کو گرانا بھی نہیں چاہتی. وہ میرا خیال ہے یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو جس رسی پر چل رہی ہے اس رسی کو اتنا ڈھیلا کیا جائے کہ کل اسی رسی کو حکومت کی گردن کے گرد جو ہے وہ ڈالا جائے. اس لیے ان کو اس وقت حکومت کو گرانا نہیں ہے, حکومت کے نام کو, حکومت کی ساکھ کو گرانا ہے. اگر حکومت کی ساکھ کو گرانا ہے تو پھر آپ کو لاکھوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف ایک شو کریٹ کرنا ہے, آپ کو ہیٹ اور لائٹ کریٹ کرنی ہے, آپ کو اس طرح کا ماحول بنانا ہے جس سے لگے یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو بنیادی طور پر کامران صاحب میرا خیال ہے آپٹکس دکھانے ہیں, وہ آپٹکس پیپلز پارٹی سندھ میں دکھا سکتی ہے, اور اگر نون لیگ ان کے ساتھ مل جائے تو پنجاب میں بھی وہ آپٹکس دکھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اپوزیشن چاہتی ہے اور نہ پیپلز پارٹی آپٹکس دکھا سکتی ہے, لیکن I'm not sure کہ پورے سندھ میں دکھا سکتی ہے, شاید انٹیریئر کے کچھ علاقوں میں دکھا سکے. وہ اس کے پیچھے سندھ کے شہر کھڑے ہوں وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کی اپنی آپٹکس جو ہے, اس کی اپنی پرفارمنس جو ہے 11 سال کی, وہ اس کو چیس کر رہی ہے سندھ میں. آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک نعرہ مارے گی اور عوام جو ہے وہ ایک دم جو ہے اس کا سمندر جو ہے ان کے ساتھ آ جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ حالات اس طریقے کے بنتے جا رہے ہیں, ایک گراؤنڈ فرٹائل ہو رہا ہے, تو فرام دا پرسپیکٹیو آف ریال پالیٹک یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ شور شرابہ کریں, یہ ہلا گلا کریں اور یہ ایک احتجاج کی سیاست کو کم از کم شروع کریں. دیکھیے نیب کی پیشی پر وہاں کے جو جالے تھے انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا, ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ میگنیفائی ہو گیا کیونکہ حالات آج کل کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو اسی کو اگزامپل لیتے ہوئے لیکن ایک فورسفل پولیٹیکل تھریٹ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے دیکھنا تو پڑے گا. ایک وہ ویژول تو چاہیے, اس کے بغیر کہ وہ پی ایم ایل این جو کہ بڑی سیاست ہے پنجاب میں جس کی ایک بہت ورتھ ہے, وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتی ہے تو یہ صرف ایک ساؤنڈ بائٹ تو ہے مگر تھریٹ نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اس تحریک کو اکیلے چلانا ہے یا اس احتجاج کو خود لے کر چلنا ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. جب تک پنجاب میں یہاں پہ نظر نہیں آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں تب تک یہ بڑی لوکلائز سا افیئر رہے گا. اس لیے نون لیگ کو ان کو اپنے ساتھ لینا ہوگا. اب نون لیگ میں ایک جارحانہ طرز عمل میں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہنا اس وقت مشکل ہے کہ اس طرح کی تحریک میں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں کھڑی ہوگی. میرا خیال ہے بڑا سوال ہے ہی. تھینک یو سو مچ فواز حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.